बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा के रोज़ हमारा मामूल है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत अहम गोशा पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप कौन सा मौजू आज इंतखाब करके हमारे जो है ना वो साथ शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारे माशरे में इफ़रात व तफरीत का एक अमल पाया जाता है। वो ये कि हम या तो अपने आप को एक ख़ास दायरे में कन्फ़ाइन कर लेते हैं, यानी बंद होकर बैठ जाते हैं, या फिर ये होता है कि हम अपने साथ वक्त कम गुजारते हैं और माशरे की इस्लाह या माशरे में अपने किरदार को अदा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो ये एक इफ़रात व तफरीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है कि ज़िंदगी इंसान को एतदाल और तवाज़ुन के साथ गुजारनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हमने पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि आप ख़ामोशी को पसंद फरमाते थे और ज़रूरत के मुताबिक आप गुफ्तगू किया करते थे। और आपने ये फ़रमाया कि जो मेरी ख़ामोशी है वो भी तदब्बुर और तफ़क्कुर है, गौर व फ़िक्र है, और जो मेरा बोलना है वो वाज़ और नसीहत और इबरत है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी, यानी ख़ास तौर पर अहद शबाब को जब हम देखते हैं तो आप माशरे की इस्लाह के लिए आप अपना किरदार अदा किया करते थे। हमारे सामने ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी कि जब हल्फुल फ़ुज़ूल ये एक मुआहदा वजूद में आया था और रसूलुल्लाह ने इस मुआहदे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये मुआहदा इस तरह था कि अगर कोई शख्स बाहर से यानी गैर मकामी अगर मक्कातुल मुकर्रमा में आता तो वो अगर कोई वहाँ पे कारोबार करता, तिजारत करता या कोई लेन देन करता तो वहाँ के रहने वाले लोग उसके साथ इंसाफ नहीं करते थे। उनका ख़्याल ये था कि ये बाहर से आया है, ये गैर मकामी है, तो हम इसके साथ जो कुछ भी करेंगे इसका यहाँ पर ना कोई कबीला है, ना कोई ख़ानदान है, ना रिश्तेदार हैं, तो लिहाजा हम जो भी इसके साथ सलूक करेंगे इसको बर्दाश्त करना होगा। तो इस वजह से ये मुआहदा यानी हल्फुल फ़ुज़ूल ये वजूद में आया। और अबू जहल के हवाले से एक वाक़या भी बयान किया जाता है कि जब उसने एक गैर मकामी शख्स के साथ ज़्यादती की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद नौजवानों के साथ आप उसके घर गए थे और उस मज़लूम की दाद रसी की और अबू जहल से उसका हक़ लेकर दिया था। अब ये मुआहदा जब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ़ 20 साल थी। किताबों में ये आता है, सीरत की किताबों में, कि अब्दुल्ला बिन जदान के घर ये मुआहदा हुआ था और इसमें बनु हाशिम, बनु तैम, बनु ज़हरा और इसके अलावा दीगर कबाइल के जो अफराद थे वो भी इस मुआहदे में शामिल हुए थे। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह ने इस मुआहदे को इतना पसंद किया कि मदीना की ज़िंदगी में भी रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया कि अगर आज भी मुझे इस मुआहदे के लिए बुलाया जाए तो मैं ज़रूर शामिल हूँगा। यानी रसूलुल्लाह ने एक कम्युनिटी का तसव्वुर दिया कि कोई शख्स किसी भी मज़हब से या किसी भी मसलक से या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर वो एक हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का हिस्सा है तो यह हम पर लाजिम है कि हम उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की ज़मानत दें। अब इस मुआहदे में जो शिक्के हैं वो बहुत अहम हैं। सबसे पहले जो बात लिखी गई वो ये थी कि मक्का में किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। यानी ये जो सरज़मीन है यहाँ पर कोई मकामी हो, कोई गैर मकामी हो, कोई अजनबी हो, कोई अपना हो, किसी के साथ ज़्यादती और किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। अगर किसी पे ज़्यादती होगी, ये दूसरी शिक है कि अगर किसी पे ज़्यादती होगी तो सब मिलकर फिर उसका बदला लेंगे। और तीसरी शिक ये थी कि हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा, खा वो मकामी हो या वो गैर मकामी हो। और इसकी आखिरी शिक ये थी कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ इज्तिमाई कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखे। तो ये हल्फुल फ़ुज़ूल है कि 20 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा यानी इसमें आपने शिरकत फरमाई थी और तमाम कबाइल भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह बनु हाशिम की तरफ से थे
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، تو آخر میں جو مسئلہ پیش ہوا وہ یہ تھا کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ نصب کرے گا۔ اب تمام قبائل اس سے پہلے کہ وہ جنگ کرتے، آپس میں لڑتے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہ ہمارے اس مقدمے کا فیصلہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 35 سال تھی، اور جب وہاں پہ مختلف قبائل کے رؤساء نے، سرداروں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا حاذ الامین رضینا یا اے حاذا محمد، کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، یہ تو سچے ہیں، ایماندار ہیں، اور ہم ان کی اس ثالثی پر، حکم بننے پر ہم راضی ہیں سب کے سب۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کمال عقل مندی کے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا، اور پھر جو چادر کے 4 کونے تھے وہ آپ نے مختلف قبائل کو وہ پکڑا دیے، اور ان قبائل کے رؤساء نے، سرداروں نے اس چادر کو اٹھایا، اور رسول اللہ نے حجر اسود کو جو اس کا مقام تھا وہاں پر آپ نے اس کو نصب کر دیا۔ یعنی عرب کے وہ قبیلے کے جو 40 سال تک آپس میں لڑا کرتے تھے، کہ جیسے الطاف حسین حالی نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، تو چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی، اختلافات ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا، اور عقل مندی کے ساتھ اور دانش کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ آپ نے اس کا فیصلہ کیا۔ یعنی اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ نے معاشرتی اصلاح میں بہت ہی دانائی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، عقل کے ساتھ آپ نے اپنا حصہ ملایا، یعنی آپ شریک ہوئے۔ یعنی حلف الفضول کو دیکھ لیجئے، یا پھر آپ حجر اسود کی تنصیب کے اس واقعے کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے ان معاملات کو آپ نے حل فرمایا۔ سب سے پہلی بات، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع تھا تو سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ حاذ الامین رضینا حاذا محمد، کہ یہ تو ایماندار ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کی اس حکم بننے پر اور ثالثی بننے پر ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ یعنی معاشرے کی جب بھی آپ اصلاح کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، یعنی اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو پیش کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کی اصلاح تو کرنا چاہیں لیکن آپ خود بدعنوان ہوں یا بد کردار ہوں یا بد اخلاق ہوں اور یا بد معاملہ ہوں، تو پھر آپ یہ چاہیں کہ آپ معاشرے کی اصلاح کا کام کریں تو وہ پھر آپ معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یعنی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر سب لوگ آپ کے اخلاق کے معترف تھے کہ رسول اللہ کا اخلاق اعلیٰ اخلاق ہے، اور پھر صبر، پیشنس آپ میں، پھر دیانتداری، اور پھر اعلیٰ ظرفی، اور پھر عدل اور انصاف۔ یعنی رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دیانت میں، صبر میں، اخلاق میں، عدل و انصاف میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو جب ایسا شخص معاشرے میں اترتا ہے اصلاح کے لیے تو پھر لوگ اس پر اتفاق بھی کرتے ہیں اور لوگ اس پر پھر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طرح اجتماعی معاملات کو جب بھی حل کیا جاتا ہے تو پھر آمریت کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر مشوروں کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان مشورہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتا ہے، اور پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آخری جو نقطہ آج کی گفتگو کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے باہمی مودت اور باہمی محبت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کہ جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، اس کے لیے احترام نہیں ہے، اور اس کے لیے مدد کا جذبہ اور ذہن نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں کوئی بھی اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس کو ضرور معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس پلیٹ فارم پر بھی وہ چاہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائے اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے جو آج ہم اگنور کر چکے ہیں، جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، جہاں پہ ہم اپنے آپ کو وقت دیں
جہاں پہ ہم آئسولیشن میں بیٹھیں، خلوت اختیار کریں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں، سکوت اور خاموشی اختیار کریں، جہاں ہم اپنے گھر والوں کو وقت دیں تو وہاں پر اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اپنا کردار پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنا تزکیہ نفس بنائیں، کہ جب آپ معاشرے میں اتریں کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ خود کیسا ہے اور ہمیں کس طرح نیکی کی تلقین کر رہا ہے اور ہمیں نصیحت اور واعظ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانت صاحب بہت شکریہ۔ کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اگر ہم سارے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ ایسے بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ موٹر وے کی طرح ہمارا معاشرہ بالکل سیدھا چلنا شروع ہو جائے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان چیزوں پہ، پھر کچھ چیزیں اپنی زندگی کی بھی سامنے آتی ہیں، کچھ لوگوں کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، ہم ہر شعبہ میں دیکھ لیں جو بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں، ان کے کردار میں، ان کی عادتوں میں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلوؤں کا جن کی طرف آپ نے آج توجہ دلائی ہے، یہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہم دیکھیں تو بہت کم نظر آتے ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف حلف الوضو کا معاملہ ہے، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہے، وہاں پہ ایک کردار ہے، پھر 40 سالہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد کی زندگی ہے، سیرت کی کتابیں لکھی پڑھی ہیں، لیکن ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں بالکل ہمیں نظر نہیں آتی۔ ٹریفک کے معاملات کو دیکھ لیں، کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنا ہے اس کو دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے اس کو دیکھ لیں، کہیں پیسے کا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، دوسری طرف کردار ہمارا ہے نہیں؟ دیکھیے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان ذخیروں سے اور ان کتابوں سے کبھی روشناس ہی نہیں کرایا گیا۔ یعنی اگر ہمیں مذہب پڑھایا گیا ہے تو وہ مذہب صرف اور صرف چند محدود اعمال تک اور عبادات تک اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یعنی یا تو اگر مذہب کا ذکر ہوگا تو عبادات تک، جیسے میں اکثر طور پر کہتا ہوں کہ فضیلت والا اسلام یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کر لوگے تو اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ کر لوگے اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا اجر مل جائے گا۔ تو جس طریقے سے حالات اور زمانے کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں قرآن پڑھایا جانا چاہیے اور جس طریقے سے ہمیں رسول اللہ کی سیرت پڑھائی جانی چاہیے، اس طریقے سے ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کی سیرت ہمیں بنیادی اصول اور ضابطے ہمیں بتاتی ہے، اور اس وقت کی جو معاشرت ہے اس میں جو طریقہ زندگی ہونا چاہیے اس سے ہمیں روشناس کراتی ہے، اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ ہم نے بات کی سیرت کی، معاملہ یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارے ہاں نہیں پڑھایا جاتا۔ میری زندگی قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں گزری ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو اس سے بھی ہمارے اندر ایک میچورٹی، جسے میں کہتا ہوں پیورٹی اور میچورٹی، یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، انسان ایک مرکزیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ اور بہت آسانی ہو جاتی ہے معاشرے میں نظر آنے والی جو جاہلانہ رسومات ہوتی ہیں، رواجات ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، انسان ایزیلی ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو مرکزیت ہے اس کے ساتھ اس کی اورینٹیشن جو ان سے ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط اس کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں میں یا مسلمانوں میں یا پاکستانیوں میں اگر آپ اس چیز کی کمی دیکھتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں کردار پر، اخلاق پر ہمیں ابھارا ہی نہیں گیا۔ اگر سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں تو اس طریقے سے قرآن یا سیرت ہمیں پڑھایا نہیں گیا، صرف ایک تھیوری کے طور پر پڑھایا گیا، یا یہ ہے کہ اپنا ایک گروپ یا اپنی ایک لائن کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اسلام ہے، اسلامیات ہے، یہ مذہبی لوگ ہیں، اس بنیاد پر ہم نے مذہب کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن لوگوں کو اور سیرت لوگوں کے لیے اس طرح نہیں ہم نے پیش کی کہ یہ تمہاری
ज़िंदगी की ज़रूरत भी ہے، تمہارے لیے رہنمائی بھی ہے، اس میں تمہارے لیے اصول بھی ہیں، ضابطہ بھی ہے. یہ تمہاری شہری زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، کاروباری زندگی، اس میں یہ تمہاری بڑی رہنمائی کرتی ہے. تو یہ اصل وجہ ہے کہ جس بنیاد پر ہمارے ہاں یہ عملی طور پر شامل نہیں ہو سکے. یعنی آپ دیکھیے، اگر ایک تاجر ہے، اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اتنی تسبیح سے یا یہ پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگلے پچھلے، یا عمرہ کر کے آ جاؤ گے تو سارا کچھ صاف ہو جائے گا، تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ حلال کی طرف آئے یا وہ کوئی ایمانداری کے ساتھ ناجائز منافع خوری سے سے سوچے گا کہ بھی کروڑوں کماؤ اور لاکھوں میں حج کر دو یا یتیموں مسکینوں کو ادھر ادھر خرچ کر دو، مسجد بنوا دو، تو سارے معاملات سیدھے، دنیا بھی اپنی ہے اور آخرت بھی اپنی ہے. یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ کاروباری حضرات کی طرف سے. اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم اگلے ہر سال عمرہ کر لیتے ہیں. اچھا، آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں اتنا بڑا فیصلہ، نہ صرف ایک حلف الفضول کا اور بھی بہت سارے کیے، تو یہ جو وزڈم تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلیسڈ تھا. جو حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں اور ڈسیزن پار جو ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سوال یہ کہ ان کے ساتھ خاص تھی، اور ایک عام انسان جسے ہم عقل مند کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں بہت اچھا اس کا ایک مطلب سامنے آتا ہے ویژن. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پریکٹس ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو نا تقابل کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے، خاص طور پر جہاں ایک رسول کی ذات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کو ہم کسی کے ساتھ کمپیریزن کر کے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی دانش ہے، کوئی بصیرت ہے، اور کوئی بھی انسان کے پاس فراست ہے، عقل ہے، تو وہ خدا ہی کی ودیت کی ہوئی ہے، کی طرف سے دی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خاص تربیت جسے کہتے ہیں وہ ضرور فرماتا ہے. جیسے قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. یہ سارے الفاظ جو قرآن پاک میں سورۃ الدحا میں ہیں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی، یا وہ بھی قرآن پاک نے سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ بھئی ہم اپنی سرپرستی میں، نگرانی میں ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک رسول کو ایک بڑے مشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پر ایک مقام مرتبہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اور جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی فطرت سے نوازا ہوا ہے اور اچھا ذہن جن کو دیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اپنی کنٹریبیوشن جاری رکھتے ہیں معاشرے میں. اس سے قطع نظر کہ لوگوں کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اور لوگوں کا کیا رویہ ہے. تو رسول اللہ نے در حقیقت ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ بھئی آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو اہلیت دی ہے، جو قابلیت دی ہے، آپ ضرور اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور اپنی شامل رکھیں معاشرے میں. تو معاشرے کی بات کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح کی آپ نے بات کی کہ سارا ہمارا ٹاپک یہی چل رہا ہے. تو ہمارے ملک میں جب ایک کوئی حکومت آتی ہے اور کچھ پروجیکٹ شروع کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، اور ان کی اگر حکومت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگلی آنے والی حکومت ان پروجیکٹس کو بند کر دیتی ہے. معاشرے کی اصلاح تو اسی میں ہے کہ جو کام پچھلی حکومت نے کیا اس کو اگلی حکومت کنٹینیو کرے، اور ان پروجیکٹس کیونکہ وہ مطلب فلاحی کام ہے اور بہبود مطلب افراد کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کو کس طرح وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام جاری رہنے چاہیے، عوام میں یہ شعور ہو کہ عوام اس چیز کو پسند کریں کہ ایک پچھلی حکومت اگر چلی بھی گئی ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے ہر حال میں. دیکھیے، یہ اس کا تعلق ہوتا ہے جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پہ جیسے جیسے میچورٹی اور پختگی آتی چلی جاتی ہے تو نظام خود بخود تسلسل میں آ جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں یہ طریقہ کار رہتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت جمہوری اصولوں پر نہیں ہو سکی. یعنی اگر اس ملک میں یہی ایک نظام جو جمہوریت کا ہے، پارلیمانی نظام ہے جو رائج ہے، اگر یہی چلتا رہے تو اس سے بھی پالیسیوں میں تسلسل آ جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا، چند سال کے بعد ختم ہو گیا، یا حکومت لپیٹ دی گئی، یا پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا، جس بنیاد پر پھر یہ پالیسیاں بدل جاتی ہیں یا ٹھہر جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک دوسری
وجہ ہے، لیکن جو معاشرتی اصلاح کا کام ہے، دیکھیے سب کچھ حکومت پر بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے. یعنی ہمیں جو پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے، ممبر مہیا ہوتا ہے، ہمیں چینل مہیا ہوتا ہے، کوئی پروگرام مہیا ہوتا ہے، یا ہم استاد ہیں یا والدین ہیں، تو معاشرتی اصلاح کا آپ نے کام اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنا ہے. حکومت کا کام حکومت کے ساتھ ہے. اگر وہ نہیں بھی کر رہی تو اس سے یہ ہرگز مطلب اب نہیں نکل سکتا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں. تو ہم اپنی اپنی جگہ پر خدا کی بارگاہ میں جواب دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پالیسیوں کا تسلسل بھی اصلاح کا باعث بنتا ہے، لیکن حکومت کے علاوہ دیگر اکائیاں بھی ہیں نا معاشرے میں، سوسائٹیوں میں، سوسائٹی میں، یعنی کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں تو پھر بھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، قومی طور پہ وہ برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے ریاست کی بھی بات کی، ہم نے فرد واحد کی بھی بات کی. میں کل سفر میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک سگنل پہ ٹریفک رکی ہوئی ہے اور سگنل بند ہے. ابھی تقریباً دوسری طرف والا سگنل کھلا ہے تو اس طرف لوگوں نے وہ بیل بجانا شروع کر دی ہے، اپنی گاڑیوں کی ہارن دینا شروع کر دی ہیں، موٹر سائیکلوں کی. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ شاید ہمیں یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ ہمیں سکھائی گئی ہے اور نہ ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو سکھا رہے ہیں کہ جو صبر ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے زندگی کے اندر. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جن پہلوؤں کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی آج، ان میں سے ہر ایک پہلو سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کی اگر ہم بات کریں، خاموشی کی، پچھلے جمعے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت پہ بات کی تھی، وہ بھی تو ایک طرح کا صبر ہی ہے. لیکن ہماری قوم کے اندر سے، ہمارے لوگوں کے اندر سے یہ صبر والی جو چیز ہے یہ کیوں ختم ہے، ناپید کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں نا، تو آپ نے کبھی بھی کسی جگہ پر اپنے رسول ہونے کا رعب نہیں ڈالا تھا. یعنی آپ خود کو بحیثیت محمد کے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. یعنی جہاں پر کوئی عدل و انصاف کا معاملہ ہے، جہاں پر کوئی ایسی صورت ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی قرض خواہ آیا اور اس نے قرض کا آپ سے مطالبہ کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور قرض خواہ نے بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ اس کو ڈانٹنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر نہیں، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو مطالبے کا طریقہ سکھاتے، یعنی حسن مطالبہ کیا ہوتا ہے، اور مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے ہیں. بہت خوبصورت کہ آپ ادا کر دیجئے، اس کا قرضہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بحیثیت محمد کے ہر مقام پر اسی طرح، یعنی اگر کسی نے آپ سے رعب میں آ کر کوئی خوف کھایا کسی نے کہ آپ کی شخصیت سے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیوں تم مجھ سے ڈرتے ہو یا خوف کھاتے ہو یا مروب کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو بحیثیت محمد کے آپ کو پیش یعنی اپنی پوزیشن، اپنے لیول کا کبھی بھی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کیا. یہ نہیں، یعنی جب آپ صحابہ میں بیٹھیں تو آپ نیچے ان کے ساتھ ہی شریک ہوا کرتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کئی مرتبہ لوگ حضرت عمر فاروق کو پیغمبر سمجھ لیا کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے قد بڑی تھی اور آپ ذرا نمایاں ہو کر نظر آتے تھے. اور کتابوں میں آتا ہے رنگ بھی آپ کا لال سرخ تھا، تو سرخی مائل آپ کا رنگ تھا چہرے کا، تو اس وجہ سے بھی تھا. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی خود کو اس طریقے سے نمایاں نہیں کیا تھا. یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اصل میں مرض ہے، ایک قومی مرض. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر، ہم جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر بناتے ہیں. یعنی ان کے پاس اگر سورسز ہیں، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں بڑی گاڑی پر وہ نکل جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو خود مشاہدہ اس بات کا کیا ہے کہ جان بوجھ کر ارادتاً، یعنی ایسے لوگ کہ جو اتر گئے، حکومت سے چلے گئے، ان کے پاس اب کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، اب وہ جو اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو اشارہ بند ہے، اس کو وارڈن نے روکنے کی بھی کوشش کی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچل کر بھی اس کو گزر جائے گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا، ایک اشارے پر میں کھڑا ہوا تھا. تو یہ صورتحال تب ہوتی ہے کہ پھر اوپر سے نیچے تک یہ معاملات ایسے چلتے ہیں. اب عوام کا ذہن یہی ہے کہ ہم وی آئی پیز ہم ہیں،
یعنی ہم جو چاہیں کریں، ہم اس ہر ملک میں شخص اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اختیار کریں گے نا، تو وہاں پر پھر آپ اپنے آپ کو بحیثیت ایک فرد کے پیش کریں گے اور اب سرنڈر کریں گے. قانون جو فیصلہ کر دے آپ اس کے مطابق. قانون کہتا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے آپ کھڑے ہو جائیں، اور جب یلو ہے تو آپ تیار ہو جائیں، اور جب گرین ہو تو آپ پھر نکلنا شروع کر دیں. یہ جو ہارن بجا کر بے صبری، یہ در حقیقت یہ وہی ذہنی فطور اور فرعونیت ہے کہ بھئی مجھے کیوں نہیں راستہ مل رہا، میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، یہ میرا آگے جو کھڑا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ میرے راستے سے ہٹ جائے اور میں نکل جاؤں. تو یہ جو ذہنیت ہے اور یہ جو مینٹیلٹی ہے نا، در حقیقت یہ ہمیں بے صبرا کرتی ہے اور ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرتی ہے. صحیح. ایک اس کی ٹریننگ تو آئی تھنک جیسے بچوں کی ہم کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اسکول لیول سے، گھر کے لیول سے، یعنی جب ان کی براٹ اپ ایسی چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات جو صبر و تحمل والے، برداشت پلے ہیں، ان چیزوں کو ہم سکھائیں گے تو ان کی شخصیت پرمان اسی انداز سے چڑھیں گی. تو پھر جا کے کہیں جب ان کا ایکشن کا وقت آتا ہے دکھانے کا کہ صبر آئے، تو پھر ہی کچھ بات. باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر مہیا کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں، مختلف شعبوں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ایک کیٹل شو جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو وہی صورت ہوتی ہے سڑکوں پر. سڑکوں پہ اس کی اتنی نمائندگی ہوتی ہے، تربیت نہیں ہے لوگوں کی. بالکل. اچھا، ایک اور اہم بہت پہلو یہ بھی ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم وہی قومی طور پہ اگر ہم دیکھیں اپنی قوم کو، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم خود غرض بہت زیادہ ہیں. اپنا مفاد، اپنا انٹرسٹ ہم سامنے رکھیں گے، دوسرے کو چاہے جیسے آپ نے کہا کہ کچل دیا جائے، اس کی جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایمبولینس آتی ہے تو وہ پہلی لائن جو ہے نا وہ خالی کر دی جاتی ہے کہ ایمبولینس گزر جائے، کوئی مریض جا رہا ہے، کوئی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، کوئی اس طرح سے معاملہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی، موٹر سائیکل اس ایمبولینس کے آگے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں راستہ ملتا رہے. تو یہ جو خود غرضی والی بات ہے، معاملہ ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ میں ان ساری چیزوں کو جب سیرت کے اس پہلو کے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوں تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہمیں کیا بتا رہا ہے. اصل جو بے حسی ہوتی ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر کسی قوم میں یہ بے حسی پیدا ہو جائے تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اسی سے پھر حیوانیت اور درندگی، وحشی پن یہیں سے ہی جنم لیتا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو انسانیت کی تعلیم ہے، جو ہمیں مذہب بھی دیتا ہے، ہم نے اس انسانیت کی تعلیم کو ہم نے بھلایا ہے. یعنی ہیومینٹی کی ٹریننگ کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک انسان کے ناطے ہونے، آپ نے دوسرے کے حق کا آپ نے خیال کرنا ہے. یہ جو انسان ہونے کی تربیت ہے نا، یہ در حقیقت ہمارے ہاں مفقود ہو گئی ہے. اور جس بنیاد پر جسے آپ کہہ رہے ہیں نا خود غرضی اور لالچ اور حرص اور طمع، یہ سب کچھ یہاں سے پھر پیدا ہوتا ہے. اور اس کو پھر جیسے آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جو اسباب اور عوامل ہوتے ہیں وہ پھر مختلف اسباب اور عوامل ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اجتماعی معاشرے میں جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی عدم استحکام. وہ معاشی عدم استحکام بھی ہوتا ہے، وہ سیاسی عدم استحکام بھی ہوتا ہے، اور وہ مذہب کا ایک غلط استعمال بھی ہوتا ہے. بہت سے اسباب اور عوامل ہیں کہ جس بنیاد پر ایک معاشرہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے، غیر انسانی ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب معاشرے میں یہ کلچر ہو کہ آپ مذہب کی بنیاد پر کسی کی جان لے سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں، یا آپ اس حد تک بے رحم ہو جاتے ہیں کہ آپ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بھی دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ یہاں پر تربیت کس چیز کی دی جا رہی ہے. یہ دی جا رہی ہے کہ پہلے آپ سیاسی ہیں، آپ مذہبی ہیں، انسانیت آپ کی جو ہے وہ بعد میں ہے. تو جب اس طرح اجتماعی طور پر معاشرے میں عام کلچر پیدا ہو، چال چلن ہو، تو پھر اسی سے یہی بے حسی وجود میں آتی ہے. صحیح. میڈم آپ کو سوال اس پہ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی، میرے سوال ایک اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن دوسرا سوال تھا میرا. جی. کہ جیسے نماز کے دوران والدہ ہے، اس کا بچہ آس پاس چھوٹا بچہ ہے پھر رہا ہے، تو کیا نماز کے دوران وہ اسے خود اپنے ساتھ پکڑ سکتی ہے؟ اسے نماز پہ کوئی افیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس طرح مشکل میں ہے کہ خدا نخواستہ اگر ماں
اس کو نہیں پکڑتی تو وہ کسی حادثے سے دو چار ہو سکتا ہے، وہ زخمی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں نماز پڑھ رہی ہے، جائے نماز بچھا کر زمین پر، بچہ پلنگ پر ہے، چارپائی پر ہے، وہ نیچے گر سکتا ہے، صوفے پر ہے، تو اس صورت میں تو واضح بات ہے کہ وہ اس بچے کو بچائے گی، اس کا خیال کرے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جس میں وہ نماز بھی جاری رکھ سکتی ہے اور بچے کو بھی اٹھا سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کو اٹھا لیتے تھے، یعنی نماز جب پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہوئے آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب آپ بیٹھتے تھے سجدے میں جاتے تو وہ زمین پر ان کو بٹھا دیتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر اپنی نواسی کو آپ اٹھا لیا کرتے تھے۔ کتنی آسانی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ در حقیقت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ ایک تو اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے نمبر پہ وہ نماز میں اس طرح باہر نہ ہو جائے کہ جیسے عمل کثیر فقہا نے کہا کہ اس طرح باہر یا نہ ہو جائے کہ دیکھنے والا کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو ان دونوں کا خیال کرے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ سوال کر رہے تھے۔ امانہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستانیوں کے ٹپیکل رویوں کی، ان کے بیہیویئر کی، جس میں عدم برداشت سر فہرست ہے اور بے شمار لسٹ ہے ایک ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے اثرات صرف پاکستان میں نہیں رہے، ہمارے بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانی فیملیز، والدین اس قدر ایک نئی الجھن کا شکار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے بہت سے لوگوں نے مل کر کے، یہ ہمارا اجتماعی ایک سوال ہے کہ ہماری جو نسل اب یہاں پہ تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے، وہ پاکستانیوں کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے جیون ساتھی وہ کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہو جاتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کی آرگومنٹس یہ ہے کہ پاکستانی اپنے معاملات میں فیئر نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اب یہی انہی پاکستانیوں کے بچے ہیں نا جو وہاں رہ کے فیئر ہیں، اور وہ پھر ان چیزوں کو بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ والدین اپنی جگہ مطلب پریشان ہے کہ اب ہم ایسی کیا اسٹریٹجی اپنائیں، بچے قائل نہیں ہو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اب ہماری رہنمائی کریں، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات تو ہم یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اسلام اور دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا احکام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا قدم آپ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی جو روایات ہیں یا اپنا ماحول ہے اس کے پیش نظر وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا ان کو کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جی، یعنی اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کی تربیت پرورش بچپن سے ہی جب ہوں تو ان کو اپنے دین کے مطابق ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، والدین کا ادب، احترام، یہ سارا کچھ ہم اپنے گھر سے ہی ان کو سکھائیں اور ان کو ہم سمجھائیں اور یہ سب کچھ ہم ان کو بتائیں۔ جی، ایک تو دین کا پہلو ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نے کہا کہ جب ایک بچہ دوسری تہذیب میں یا دوسرے کلچر میں یا دوسرے ملک میں جا کر رہتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس پر اس کے اثرات ہوں گے، بالکل، یعنی وہاں کی معاشرت کے۔ اب وہ جو اثرات ہیں وہ کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح دین سے تعلق نہیں ہے کہ وہاں پر آپ رہتے ہوئے بہت سی برائیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ برائیاں موجود ہیں، وہاں پر وہ برائیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یا جو سوالات انہوں نے بھیجے ہیں وہاں پر بہرحال وہ قباحتیں موجود ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے حوالے سے والدین پابند اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، یعنی اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بجھاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، تو پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو گائیڈ کرتے رہیں، لیکن اولاد اپنے ہر عمل کی ذمہ دار خود ہوتی ہے، یعنی اپنی جنت جہنم کی، اپنی دنیا کی، سب اپنی بلوغت کے بعد وہ پھر اس کی ذمہ دار، لیکن والدین حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہاں کی معاشرت، وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت، وہ پھر انسانی عقل جو ہوتی ہے، انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کے مطابق پھر وہ اس کے فیصلے کرتا ہے۔
اب والدین وہاں پر اگر اس مشکل میں ہیں تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں کی معاشرت اور یہاں کی جو تہذیب اور کلچر ہے یہ ہمارے سے بالکل مختلف ہے. تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو ذہنی طور پر قبول کرنی چاہیے کہ یہ تو اثرات ہوں گے ہی ہوں گے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ حقائق ہیں زمینی, یہ ان کو تسلیم کریں گے تو پھر آگے وہ چلیں گے. تو لہٰذا پہلی بات جو ہے دین کا معاملہ, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلوغت تک والدین کی ذمہ داری ہے, بلوغت کے بعد حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں, بتاتے رہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں کے جو معاشرتی اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ قائم ہوں گے. آپ یا تو پاکستان میں زندگی گزار لیتے تو یہاں پر ایک اجتماعی ماحول تو آپ کو وہ اسلامی مل جاتا ہے جو وہاں پر نہیں ہے. لیکن اب وہاں پر تاریخ ہے, ان کی تہذیب ہے, ان کا کلچر ہے, ان کے ادارے ہیں, ان کا وہاں پر تعلیمی ادارے ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہ اس کے اثرات تو آپ پر ضرور ہوں گے. ملٹی نیشنل سوسائٹیز ہیں, وہاں پر وہ اثرات ہوں گے. وہ اسی طرح ہے کہ جیسے یہاں پر ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, دوسروں سے تعلقات, اسی طرح ان کے اداروں میں بھی معاشرت میں ہر قوم کا بندہ رہ رہا ہے. جی ہاں بالکل. اب ان کے ساتھ ان کے ایک آٹومیٹیکلی ایک روٹین میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. صاحب میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, میں صرف ایک آخری بات پلیز, کہ وہ یہ ہے کہ والدین کو اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت ضرور کرنی چاہیے, لیکن جب وہ بالغ عاقل ہو گئے تو پھر حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے, اور ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے معاشرتی اثرات ہیں جو ان کی شخصیت پر ہیں, اور یہ ہوں گے. اس میں سے منیمم جو نقصان جس کو کہتے ہیں اس کو سوچیں سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا سکیں. کم از کم اتنا ضرور ہو, بے شک وہ کچھ بن جائے لیکن کم از کم مذہب پر, اخلاقیات پر, اقدار پر, دین پر کم از کم وہ چلتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے. میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر کے ممالک میں جا کے رہتے ہیں, خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر, ان کی یہ خواہش کیوں ہوتی ہے کہ تہذیب تمدن تو وہاں کا وہ اختیار کریں, سہولیات وہاں کی وہ استعمال کریں, رحم وہاں پہ نیشنلٹی انہی ممالک کی ہو, لیکن ان کے بچے شادیاں پاکستان میں کریں. اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ یہاں کوئی اچھا لڑکا دیکھے اور پھر اس کو باہر سیٹل کروا لے, اور اگر کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو وہ یہاں سے کوئی اچھی اپنی کوئی بھتیجی بھانجی یا اس طرح سے کوئی رشتہ دار کو کزن دیکھے اور وہاں پہ اس کو لے جا کے سیٹل کروا لے. یہ ذہنیت کیوں ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنی خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں. دیکھیے یہ ذہنیت جو تھی نا یہ کوئی 20 سال پہلے تھی, اب وہاں پر ایسے نہیں ہے. اب بہت صورتحال بدل چکی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں نا شادی تو وہ وہیں پر ہی پاکستانی کوئی فیملی ان کی ہو تو پریفر کرتے ہیں کہ وہیں پر ہی ہمارا بچہ یا بچی جو ان سے ہے وہیں پر ہی ہو جائے. پاکستان کی طرف اب یعنی اکثریت اب رخ نہیں کرتا اس طرف نہیں. یہ بہت زیادہ رجحان, یہ 20-25 سال پہلے یہ رجحان ہوا کرتا تھا, لیکن اس میں بھی وہی سوچ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ہمدردی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم پاکستان سے اپنی بھانجی یا بھتیجی یا کوئی رشتہ دار ہوگی تو چلیں وہ بھی یہاں پر آ کر خوشحال ہو جائیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے. بس یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. تو باقی جو ہے اب وہ صورتحال نہیں ہے, اب بالکل حالات بدل چکے ہیں. منصب آج کے دسمبر کا بیان کیجیے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نماز تہجد رات کے وقت اتنی طویل آپ نے پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے, متورم ہو گئے. تو آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے جو تقصیریں ہیں وہ آپ کی معاف کر دی ہیں, کوتاہیاں. تو آپ نے فرمایا تو کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام اور مرتبہ دیتا ہے, نوازتا ہے, یا انسان کو دنیا میں عزت دیتا ہے یا دولت دیتا ہے, مال دیتا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے اور شکر گزاری میں اپنی زندگی کو بسر کرے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.